अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। मैं हूं किरण। नाजरीन, अर्जुन शुक्ला ने फैक्ट चेक के नाम पर एक नया तरीका वारदात निकाला है। बलूचिस्तान फैक्ट्स जो फैक्ट्स के नाम पे बलूचिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। बेसिकली वो फैक्ट्स आते कहाँ से, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, अगर वो आपको बताएं तो दीपक नेगी अकाउंट जो बेसिकली बाहूट बलोच के नाम से मशहूर है, वो ज़ाहिर किया जाता है। अगर वो हम पे कोई ट्वीट करता है तो उसको एज अ रेफरेंस के तौर पर बलूचिस्तान फैक्ट जो है वो कहता है कि जी ये ख़बर जो है ब्रेक हुई है, और इस तरह से फैक्ट चेक करते हैं। तो ये आप इनकी अकाउंटेबिलिटी जहाँ से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आज की पॉडकास्ट में इसी के ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे, और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं तानिया बज़ई। तानिया, आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अर्जुन शुक्ला बेसिकली जो कि भारत से बैठ के यहाँ पर एज अ प्रॉक्सी काम भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है। बाहूट बलोच एक अकाउंट है और दीपक नेगी उसको चला रहे हैं। उनकी खबर को एज अ रेफरेंस पेश किया जाता है, फैक्ट्स के तौर पर पेश किया जाता है, और उसकी बुनियाद पर बलूचिस्तान फैक्ट जो है वो अपने ट्वीट्स को करता है। तो क्या कहेंगी? देखें, दीपक नागी जो बंदा दुबई में बैठा है, उसकी एक रिसेंटली पिक्चर भी आई है, वायरल हुई है, और उसी ही तंजीम का जो सरबराह है उसके साथ उसकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। और जो बहुत बलोच का अकाउंट है वो तो अब ऑब्वियस है कि वो दीपक नेगी चला रहा है दुबई में बैठ के, और डायरेक्ट उन तंजीमों के जो सरबराह है उनके साथ कांटेक्ट में है। हमें कैसे पता चला? हमें इसलिए ऐसे पता चला जो दीपक नेगी है उसकी जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, जो तंजीम है फितनाल हिंदुस्तान, उसके सरबराह के साथ। उसके बाद फिर जो दूसरी चीज़ हमें पता चली कि ये अकाउंट तो दुबई से जनरेट हो रहा है। ये जो बहुत बलोच का अकाउंट है वो तो दुबई से जनरेट हो रहा है। अभी आते हैं बलूचिस्तान फैक्ट्स पे। मुझे तो हंसी आती है इनके रिसर्च पे। मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूँगी बुराक डिजिटल के थ्रू कि एक अच्छा ऑथेंटिक और सच्चा रिसर्चर और एनालिस्ट ही रख लें। ये क्या करते हैं बलूचिस्तान फैक्ट्स वाले? अब मेरी सीवी गूगल पे आप जाएं तो मेरी सीवी पब्लिक है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी पब्लिक होती है। ये जाते आना है मैंने। हाँ, तो ये बलूचिस्तान फैक्ट्स वाले क्या करते हैं कि वहाँ हमारा नाम टाइप गूगल करके, तो जो हमारी सीवी है पब्लिक इन्फॉर्मेशन वो उठा के ये जाकर ट्वीट कर लेते हैं, ओ मैडम तो ये हैं, मैडम तो वो हैं। अब जो मेरा इन्होंने ट्वीट किया है वो सारी मेरी सीवी इन्होंने छापी है। आप कुछ ऐसा ऑथेंटिक या कोई ऐसी रिसर्च करें जो लोगों को पता ना हो, जो एक नई चीज़ हो, नई इन्वेंशन हो। आप वही पुरानी चीज़ें, पुरानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन उठा के हम ट्वीट्स करते हैं। तो रिसेंटली जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है वो दीपक नेगी का हुआ है, जब उसकी तस्वीरें आउट हुई हैं उस तंजीम के सरबराह के साथ। और दूसरी बात ये कि ये जो बलूचिस्तान फैक्ट्स हो गया, बहुत बलोच हो गया, फातिमा हो गया, XYZ हो गया, सब के हैंडलर्स या तो दुबई में बैठे हैं या तो इंडिया में बैठे हैं, और मज़ीद भी तस्वीरें वायरल होंगी, मज़ीद भी ऐसे शवाहिद। अब हमने इनको चैलेंज किया था अपने पॉडकास्ट में कि आप एक वीडियो बना के दिखाएं बलूचिस्तान के किसी भी इलाके से। इन्होंने की, हमारी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी वही ट्विटर इनको पिट रहा है, वही ट्विटर इनको मार रहा है कि आप तो झूठ कह रहे हैं, आप तो वाकई बाहर के हैंडलर हैं। तो हमारा वो चैलेंज ही ये कर लेते हैं एक्सेप्ट, तो आज इनकी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाती। लेकिन चूँकि इन्होंने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, हैंडलर्स बाहर बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, दुबई में बैठे, एक दीपक नागी है, एक वो शुक्ला है, मेजर अर्जुन शुक्ला, तो वो अब बलूचिस्तान आके कहाँ से वीडियो बनाएं? वो बना ही नहीं सकते। तो जब से इन्होंने हमारा चैलेंज रद्द किया है और ये हमारे चैलेंज पे नहीं उतर आए, आप देखें ट्विटर पे इनके लोग इनको मार रहे हैं, पिट रहे हैं। बिल्कुल तानिया, अगर बात करते हैं जी, बलूचिस्तान फैक्ट कहते हैं कि हम एक्सपोज कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये तस्वीरें उठा के। अगर देखा जाए, आपकी एक पब्लिक प्रोफाइल है, आपने खुद बताया कि आपकी सीवी गूगल है, सीवी के अलावा भी आपके अकाउंट सारे पब्लिक हैं। हमारे और जितने एनालिस्ट आते हैं या जितने बलूचिस्तान से नौजवान ताल्लुक़ रखने वाले जहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं, उन सब की हम लोग वो लोग हैं जो आम पब्लिक हैं। हमने कोई चीज़ छुपाई भी नहीं है, हमारे चेहरे सामने हैं, हमारे नाम सामने हैं।
آپ کیا نیا لا رہے ہیں, کیا نیا ایکسپوز کر رہے ہیں؟ مطلب کچھ ہو نا نیو انفارمیشن کہ آپ ایکسپوز کر رہے ہو, ہمارے نام, ہماری پکچرز, ہم کون ہیں, کہاں کیا کام کر رہے ہیں, جی سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ نہیں. دیکھیے ایکسپوز تب ہوتا ہے, فیکٹ چیک تب ہوتے ہیں جب آپ کچھ نیو انفارمیشن لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو ایکچوئل میں یہ بیوقوف کس کو بنا رہے ہیں, مجھے, آپ کو, یا جو یہ جو بلوچستان فیکٹ ہو گیا, بہت بلوچ ہو گیا, فاطمہ ہو گیا, XYZ ہو گیا, یہ تو ٹویٹر پہ لوگوں کو اب تک بیوقوفی بناتے آ رہے تھے. یہ تو جب سے ہم نے ان کو ایکسپوز کیا ہے ان اکاؤنٹس کو, تو ابھی ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں رہا. اچھا یہ اپنی جسٹیفیکیشن خود نہیں کر سکتے. بھئی میری ایک CV ہے جو پبلک ڈاکیومنٹ ہے, وہاں سے آپ نے چیزیں اٹھا کے ایک ٹویٹ کر دی کہ میڈم تو ان چائنیز کمپنیز کے ساتھ ہے, میڈم تو یہ ہیں, میڈم تو وہ ہیں. آپ کچھ ایسا ٹویٹ کریں کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو, لوگوں کے علم میں نہ ہو. آپ پبلک انفارمیشن کو گوگل سے اٹھا کے چھاپ رہے ہیں. تو میں ان کو چیلنج کرتی ہوں واپس بلوچستان فیکٹس کو, کوئی ایسا بریک تھرو لے آئیں, کوئی ایسا انوینشن لے آئیں, یا کوئی ایسی خبر لائیں کہ پورا پاکستان حیران ہو جائے. ہم لے آئے نا, ہم نے کہہ دیا ہے کہ بھئی دیپک ناگی کا وہ تصویریں آ گئی ہیں منظر عام پہ, اس تنظیم کے سربراہ فتنال ہندوستان کے سربراہ کے ساتھ. ہم نے تو پروف کر دیا کہ دبئی سے بہت بلوچ کا اکاؤنٹ چل رہا ہے. ہم نے تو ثابت کر لیا بلوچستان فیکٹ میجر ارجن شکلا چلا رہا ہے, وہ بھی آبویس ہو گیا. ہم تو ود ایویڈنس, ود پروف, ود اوتھینٹسٹی آ رہے ہیں. آپ ایک ہمارا چیلنج آپ نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ بلوچستان میں 1-2 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں. ہم تو جینون لوگ ہیں, ہم تو سامنے منظر عام پہ آ کے اپنا نیریٹو دے رہے ہیں. آپ کاؤنٹر نیریٹو دے رہے ہیں, لیکن آپ چھپے ہوئے ہیں. آپ میں جرت ہیں تو آپ سامنے آئیں, آپ سامنے ہمارا مقابلہ کریں. ہم نیریٹوز پہ بات کر رہے ہیں نا بلوچستان کے, اور وتھ کانفیڈنس کر رہے ہیں, ود اور اوریجنل آئیڈینٹیٹیز کر رہے ہیں نا. کوئی ہم دلیل دے رہے ہیں, ہاں اپنے ہی دلائل ہم دے رہے ہیں, اپنے ہی کر رہے ہیں. یہ کر کے دکھائیں نا. یہ ابھی یہ ہے نا, یہ پھنس گئے ہیں. یہ ان کے اپنے ہی لوگ ان کو نہیں مان رہے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ 90% ٹویٹر اکاؤنٹس انڈیا, دبئی اور باہر سے جنریٹ ہو رہے ہیں, جن کے ہینڈلرز انڈینز ہیں. لیکن تانیہ جب بلوچوں کی لاشوں پر بھی تو سیاست کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. پہلے جب بھی کوئی اس طرح سے واقعہ ہوتا تھا, جب بلوچ کی ڈیڈ باڈی کی خبر آتی تھی تو اس کو سرمچار ڈکلیئر کر دیتے تھے. اب خود جب یہ, اور ان میں سے بہت سارے دہشت گرد بھی ہوتے تھے, اب جب اپنے ہی بلوچوں کو جو خود شہید کر رہے ہیں تو کیا ان کو بھی سرمچار ڈکلیئر کریں گے پھر کیا جی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے وہ بہت ہی آپ سے کنٹروورسی یا کانسپریسی تھیوری یا کوئی بھی تھیوری آپ اس کو کہہ دیں, ٹھیک ہے. ان کو خود نہیں پتہ ان کے لوگ کدھر ہیں, ان کو خود یہ چیز نہیں پتہ کہ ان کے لوگ گھر سے کیوں بھاگے ہوئے ہیں. پہلے یہ اپنے اس پہ ٹھیک ہے سیاست کرتے تھے, بلیک میلنگ کرتے تھے, لیکن اب جب سے ان کو پتہ چلا ہے کہ ان کے لوگ خود گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, ان کے لوگ خود ان تنظیموں کے ساتھ مل کے یہ وارداتیں کر رہے ہیں, ابھی ان کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو BYC کی ایک خاتون ہی ہیں, ان کی جو سیکنڈ لیڈر ہیں سمی دین بلوچ. یہ سمی دین بلوچ کا آپ دیکھیں ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی ہے. یہ ابھی یہ دیکھیں ڈاکٹر دین محمد بیٹھا ہوا ہے, یہ ڈاکٹر دین محمد ہے, سمی دین کا والد ہے, اور یہ کس کے ساتھ بیٹھا ہے, وہی تنظیم فتنہ ہندوستان کا جو سربراہ ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. 2018 کی تصویر ہے, ٹھیک ہے. ابھی یہ 2020 کی تصویر ہے. یہ سمی دین کی اپنی ہی بہن ہے, اس کا نام ہے مہلاب بلوچ, ہاں مہلاب دین بلوچ. یہ کیا کر رہی ہے, اسی جو تنظیم ہے اس کے سربراہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, I have no words. تو یہ دیکھیں یہاں پہ پھر سمی دین بیٹھ کے کہہ رہی ہے, اسلام آباد میں بیٹھ کے پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ میرے والد کو مسنگ کر دیا گیا, مسنگ کی لسٹ میں ڈال دیا ڈاکٹر دین محمد کو. یہاں پہ یہ خود ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس تنظیم کے ساتھ, یہاں پہ اس کی بہن اسی تنظیم کے سربراہ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اس کی چھوٹی بہن. یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے میرے والد کو مسنگ کر دیا. اب یہ خود یہ سٹوری ہمیں بتا دیں کہ یہ کیا سٹوری ہے, یہ خود ہمیں بتا دے کہ یہ اس کے پیچھے آخر ہے کیا. کیونکہ جس طرح یہ آ رہے ہیں مسنگ پرسنس کا ایجنڈا لے کے, یہاں تو اس تصویر سے آبویس ہے کہ وہ خود ہی ان تنظیموں کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں. مسنگ لسٹ میں اس کے والد کو ڈالنا میں نہیں سمجھتی کہ اوتھینٹک ہے, کیونکہ کچھ تصویریں یہ دیکھیں, ابھی یہ اسی تنظیم کے سربراہ ہیں, اور یہ سمی دین کی چھوٹی بہن ہے مہلاب دین بلوچ, ٹھیک ہے. تو یہ تصویریں اس تنظیم کے سربراہ کے ساتھ کہاں سے آئی, کنیکشن کیسے ہوئی, ملاپ کیسے ہوا,
اٹھنا بیٹھنا دوستی یاری کیسے ہوئی. تو سمیدین کو چاہیے کہ اس تنظیم کے سربراہ سے پوچھے کہ میرے والد صاحب کدھر ہیں. اب یہ تصویر آپ دیکھیں, یہاں پہ یہ سمیدین ہے, یہ اس کی چھوٹی بہن مہلا الدین بلوچ ہے, ٹھیک ہے. یہ اپنے والد کے لیے باہر نکلی ہوئی ہے. اب جھنڈے دیکھیں, جھنڈے انہوں نے سیپریٹسٹ موومنٹ کے بلوچستان کا جو انہوں نے سو کال جھنڈا بنایا ہوا ہے, جس میں کوئی سرخ رنگ ہے, کوئی پتہ نہیں کتنے رنگ ہیں, یہ تو مجھے نہیں پتا, یہ اٹھائے ہوئے ہیں. یہ سمیدین کی کوئی بچپن کی کوئی 5-6 سال پرانی پکچر ہے. یہ جو فلیگز انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں یہ سیپریٹسٹ کے ہیں, آزاد بلوچستان کے ہیں, رنگ برنگی فلیگ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ ہی جسٹیفائی کر دیں کہ یہ اپنے والد صاحب کے لیے نکلی ہیں یا پھر انہوں نے بلوچستان کے سیپریٹسٹ ایجنڈے پہ کام کرنا ہے. اور جو تصویریں منظر عام پہ ان کی آپ دیکھیں, گوگل پڑا ہوا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, میں لائر ہوں, میں نے ایویڈنس پہ بالکل ریکارڈ پہ بات کرنی ہے. ہم نے یہاں ماہر سے جو کے ساتھ چلنا ہے. جی بالکل, یہ اس تصویروں کو اگر سمیدین بلوچ جسٹیفائی کر دے تو اچھی بات ہے. آئیں بتائیں کہ تصویروں میں کتنی حقائق ہے کتنی نہیں ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے والد صاحب کو ریاست نے مسنگ کر دیا. آپ کے والد صاحب کی تو منظر عام پہ اس تنظیموں کے جو سربراہ ہے, کیونکہ دونوں ڈاکٹرز رہے ہیں, ان کے ساتھ تصویریں ہیں منظر عام پہ. تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ واقعی آپ کے والد صاحب ریاست کی تحویل میں ہیں یا آپ کے والد صاحب پہاڑوں پہ چڑھ کے اس تنظیم کے سربراہ کے ساتھ بیٹھ کے بلوچستان کو توڑنے کی, بلوچستان کو الگ کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی تحقیق ہونی چاہیے. ان تمام جو تصویریں منظر عام پہ ہیں سمیدین بلوچ کے والد صاحب کی, ڈاکٹر دین بلوچ کی, یہ جسٹیفائی کریں کہ اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں. ہم تو دیکھیں, ہم تو نیریٹیوز پہ بات کرتے ہیں, ہم تو ایویڈنس پہ بات کرتے ہیں. یہ آتے ہیں مسنگ پرسنس کا نعرہ لگا کے, بعد میں انہی تنظیموں کے ساتھ مسنگ پرسنس کا تعلق نکل آتا ہے, وہی آ کے دہشت گردی حملے کرتے ہیں. جب مارے جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ریاست نے ہمارے بندوں کو مار دیا ہے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ تو ملک مخالف دشمن ہے تو یہ مقابلے میں مارے گئے. یہ کہتے ہیں نہیں, ریاست نے مارا ہے. تو آ کے یہ کلیریفائی کر دیں ہمیں. ہم تو آپ کو پتہ ہے یہ سارے بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ان کی کلیریفیکیشن بھی ہونی چاہیے. اگر ہم پہ بات کی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں تو ایویڈنس کے طور پر سامنے ہیں. ہم صرف اور صرف دلیل دیتے ہیں, دلائل دیتے ہیں اور فیکٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ شاید اپنے ٹریک پہ ٹھیک جا رہی ہوں کہ ہمارے مسنگ پرسنس کدھر ہیں, ہمارے لوگ کدھر ہیں, ہمارے لوگ منظر عام پہ آئیں, جیلوں میں ڈالو, ان کو تھرو پراپر چینل پکڑو, ٹھیک ہے. نیریٹو ان کا بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن پیچھے یہ جو بلوچستان اختلاف نظر ہمیں ان کے نظریات سے ہو سکتا ہے, لیکن ایجنڈا ہو سکتا ہے ان کا ٹھیک ہو. ابھی اگر آپ اپنے والد صاحب کے لیے نکلی ہیں تو پیچھے یہ سیپریٹسٹ بلوچستان کا جھنڈا لے کر آپ کیا شو کرنا چاہتی ہیں؟ یہاں سے یہ بچیاں, یہ جو BYC ہے ڈی ٹریک ہوئی ہے, ٹریک ان کا ٹھیک تھا, اپنے ایجنڈے پہ ٹھیک جا رہی تھی, بیچ میں جا کے ڈی ٹریک ہو گئی ہیں. فنڈنگ جب زیادہ آتی ہے, پیسہ آتا ہے, ڈالر آتا ہے یا انڈین کرنسی آتی ہے, پھر تو مزہ آتا ہے, پھر تو کاؤنٹر نیریٹیوز پہ آنا پڑتا ہے. آپ انڈین کرنسی کی بات کری, ان ساری چیزوں کی بات کری. ایک اور چیز بھی ہے کہ انڈیا مودی جو ہے بھارتی میڈیا ایک دفعہ پھر سے اس پہ پاگل پن کا دھورا پڑا ہے گودی میڈیا کے اوپر. جب سے ان کے چیف آف ایئر ڈیفنس نے بلومبرگ کو انٹرویو دیا ہے تو وہ وہیں پر ان کا نیریٹیو, ان کا بیانیہ ختم ہو جاتا ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے اپنا دفاع کیا اور ساری چیزیں. اب وہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کبھی ہمارا کہتے ہیں جی نیوکلیر سسٹم ہم نے تباہ کر دیا, کبھی یہ کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا, کبھی وہ, مطلب جھوٹ کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا وہاں پہ. مطلب ہمارا شاید سوشل میڈیا بھی ان سے میچور بیہیو کرتا ہے جیسا ان کا مین اسٹریم میڈیا جو ہے بیہیو کرتا ہوں ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو کیا کہیں گی اس پہ؟ بس وہ بھی BYC کی چچے مامے پھپھی یہ لگتے ہیں نا, اس لیے ان کا بھی. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے شاید بلومبرگ کو بلومبرگ کو دیا تھا چیف آف ایئر ڈیفنس نے, جس میں انہوں نے انکشاف کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہمارے طیارے گرے ہیں رافیل کو, کیونکہ پہلے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے نا. 5 گرے ہیں, 6. ہاں. تو وہ تو ابھی انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کا مذاق اڑا کے تھک گیا ہے کہ یہ انہوں نے کیا ڈرامہ کیا ہوا تھا اس پورے جنگ میں. انڈین میڈیا ایک تو انڈین میڈیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اٹس ناٹ آزاد نہیں ہے, وہ بالکل اپنے اسٹیٹ کے اکارڈنگ چلتا ہے. وہاں پہ آپ ایک لفظ بھی اگینسٹ دی اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے. جتنی آزادی ہمارے میڈیا کو ہے دنیا میں کسی کو نہیں ہے. تو انڈیا تھوڑا باؤنڈ ہے, اس کا تھوڑی اس پہ ریسٹرکشنز ہیں, لیکن جو انہوں نے اس
پوری جنگ میں دنیا کو خبریں دی ہیں. اس دن میں ایک ایمبیسی کے فنکشن میں گئی تھی, گورے ہنس کے پاگل ہو گئے, کہتے ہیں یہ انڈیا میڈیا از سچ اے فنی میڈیا. I said yeah then enjoy it نا, اس بس یہ ہنسی مذاق کے لیے رہ گیا ہے. تو انڈیا نے اپنی جو کریڈیبلٹی تھی, اپنی جو میڈیا کی کریڈیبلٹی تھی, اس جنگ میں اس نے بالکل گوا دی ہے, جو واپس بلڈ نہیں ہو سکتی. اور میں حیران ہوں, میں دیکھ رہی تھی ٹائمز آف انڈیا یا انڈیا ٹوڈے ہے, اس نے اتنا جھوٹ بولا کہ ہم نے ایئر کرافٹ تباہ کر دیے, ہم کراچی پورٹ تک پہنچ گئے, اور اتنا بڑا چینل. تو ہمارا جو میڈیا ہے, جو اس نے سینسیبل اس کا مظاہرہ کیا ہے اس پورے جنگ میں کہتی ہوں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. رہی بات انڈین میڈین کی, ایکسپوز ہو گیا ہے, کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو گئی ہے. انٹرنیشنلی بھی دیکھیں وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ تنہا ہو چکے, جیسے G7 میں مودی سرکار کو وہاں سے بھی کک آؤٹ کر دیا گیا ہے. جی ابھی آپ ایئرپورٹ پہ جائیں کسی ملک میں, پاکستان زندہ باد کے نعرے ہیں. ابھی سعودی میں ریسنٹلی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی. بالکل. ہاں, ابھی جو ہماری عزت الحمدللہ ہم اپنے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو یہ تھینک یو کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو پاکستان کی عزت بڑھی ہے پوری دنیا میں, یہ تو بہت ہی ہم کہتے ہیں لکی ہیں. اور رہی بات انڈیا کی, تو انڈیا کو ابھی میں کہتی ہوں بالکل سیریس لینا ہی نہیں چاہیے اس جنگ کے بعد. تھینک یو سو مچ تانیہ. ناظرین, بالکل یہ بات ہے کہ کس طرح سے انٹرنیشنلی اب بھارت کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ جو یہاں پر آپریٹ ہو رہے ہیں ان کو تو ہم ایکسپوز کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے, لیکن مودی سرکار اب انٹرنیشنلی بھی ایکسپوز ہو رہی ہے. جس طرح سے G7 سے اس کو کک آؤٹ کیا گیا ہے, اور پھر جیسے ان کا میڈیا بیہیو کرتا ہے, تو وہ بھی دنیا کے سامنے ہے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.